नबी ने लिख दिया, सारा निसाब रेत पर आले नबी ने लिख दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। तमाम तर दुरूदो सलाम हों अल्लाह के हबीब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर। जनाब पयामे करबला ज़िक्रे शुहदाए करबला है। तमाम खूबियाँ जिनको ज़ेबा हैं, तमाम फ़जीलतें जिन पे फ़ख्र करती हैं, जिन पे नाज़ करती हैं, चर्चा है जहाँ में तेरी तस्लीम व रज़ा का, चर्चा है जहाँ में तेरी तस्लीम व रज़ा का, और ज़ेबा है लक़ब आपको सैयदुश शुहदा का। आज ज़िक्रे सरवरे शहीदा होगा, आज ज़िक्रे इमामे मज़लूम होगा, आज ज़िक्रे शुहदाए करबला होगा, आज ज़िक्रे इमामे हुसैन रदी अल्लाह अन होगा। आज उनका ज़िक्र होगा कि जो शहीदे करबला हैं, आज उनका ज़िक्र होगा कि जो अपने नाना के मासूम नवासे हैं, कि जिन्हें उनके नाना जान हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। जब पूछा जाता कि हुजूर आप चूमते तो हैं मगर सूंघते क्यों हैं, तो आप फरमाया करते कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। ऐसे फूल, जन्नत के ऐसे फूल कि जिनका नाम भी जन्नत से आया, हुजूर ने तजवीज़ फरमाया। और जनाब उनसे पहले यानी हसनैन करीमैन हसन और हुसैन, इन दोनों प्यारों से कबल किसी का ना रखा गया। ये वो प्यारे प्यारे शहजादे हैं, और आज बिलखुसूस इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है कि जिनसे जन्नत की खुशबू आती है। जनाब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते कि फातिमा इनका रोना मेरी तबीयत पे शाख गुजरता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जब प्यारे प्यारे नवासे रोया करते थे। हुजूर फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं और अगर हसनैन करीमैन दोनों या कोई एक सवार हो जाए तो हुजूर सजदे को तूल दे दें। ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा क्या किसी ने पाया है? आप कौन हैं? आप शुजाअतों की दास्तान हैं। आप कौन हैं? आप हकीकतों के राजदान हैं। आप कौन हैं? आप अमीरे कारवान हैं। आप कौन हैं? आप ईमान की जान हैं, और आप हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज आपकी विलादत के ताल्लुक़ से, आपके बचपन के ताल्लुक़ से, आपकी सीरत व किरदार के ताल्लुक़ से कलाम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। पयामे करबला की इस नशिस्त में हम तबक़ा निस्वां की जानिब से यानी मेरी पूरी टीम अपनी अक़ीदतों का खिराज इमाम करबला, मज़लूम करबला की शान में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। आज जो मेहमान स्कॉलर्स मेरे साथ ऑन द सेट्स मौजूद हैं, माशाअल्लाह जुदागाना उसलूब ये दोनों रखती हैं। पहली मेहमान स्कॉलर डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, खूबसूरत, मुकम्मल, मुदल्लल और सैर हासिल गुफ्तगू आपका खासा सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप भी इस्लामी तारीख़ पे गहरी निगाह रखती हैं और शाइस्ता शुस्ता लबो लहजा रखती हैं, और बड़ी खूबी के साथ, उम्दगी के साथ खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए गुफ्तगू फरमाती हैं। हम सभी ने पसंद करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमारी तीसरी मेहमान हैं, आप मेहमान सना ख्वां हैं। अवामुन्नास में बेहद मकबूल है ये नाम। मैं भी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन, बहुत बड़ी मद्दा हूँ, और वो इसलिए हूँ कि माशाअल्लाह इनकी कोयल जैसी खूबसूरत आवाज़, मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ मदीने की कोयल। और अब जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें लोग भी लिख रहे होते हैं कि ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है, तो यकीनन इन्हीं की है। इनकी आवाज़ की चाशनी को हमने बारहा महसूस किया है, लेकिन आज ज़िक्र सरवरे शहीदा है,
اور سلام ہے سیدہ کے لال ہمارے عامر فیاضی بھائی، اور بہنوں میں ہماری پیاری انبر اشرف پڑھتی ہیں، سیدہ انبر اشرف کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، اللہ 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 اللہ۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، اللہ 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 اللہ۔ تو بے نشان نہیں ہے، سب میں نشان ہے تیرا، تو بے نشان نہیں ہے، سب میں نشان ہے تیرا، سب میں نشان ہے تیرا، صبح ہو کہ ہو اجالے، صبح ہو کہ ہو اجالے، یا شام کے فسانے، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں، بہترین آپ کا انداز ثنا خوانی، اور جب آپ حمدیہ کلام پڑھتی ہیں تو کیا بات ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں، اور آپ کی خوبصورت آواز میں سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، اور کیسے حالات آپ دیکھتی ہیں اس وقت کے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن رسول، جزو رسول، قائم اللیل، صائم النہار، امام حسین علیہ السلام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جن کا نام مبارک آ جائے تو آپ دیکھیں کن ہستیوں کے بیچ میں ہے۔ نانا ہے تو سید الانبیاء، والد ہے تو سید الاولیاء، والدہ ہے تو سیدہ کائنات۔ تو آپ کے بچپن کی بات آ جائے، جیسے آپ نے بھی کہا، نام بھی حضور نے رکھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا، سبحان اللہ، تو حضور کو حکم کس نے دیا؟ اس خدا رب ذوالجلال نے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا نام بھی اللہ نے تجویز کیا، اللہ کے حبیب نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا، گھٹی بھی آپ نے دی، گھٹی بھی آپ نے دی۔ تو گویا کہ رگوں میں ہم کیوں کہتے ہیں ابن رسول، جزو رسول، حضور فرماتے ہیں میرے گلشن کے پھول ہیں، اور آپ غور کریں تو پھول میں جو جمال ہوتا ہے، جو کمال ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ جڑ سے آ رہا ہے، جڑ سے آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کا،
تو جو حسین میں رنگ نظر آ رہے ہیں سیرت کے اور وہ کمال درجے کے، وہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نور ہے جو آپ کی شخصیت کے ذریعے زمانے کے سامنے آیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، پیار، محبت کس قدر عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے انور کا بوسہ لیتے، آپ کے ہونٹ مبارک کو چومتے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ کا اثر انور اس یزید کے سامنے لایا گیا اور یزید بدبخت نے، ملعون نے چھڑی سے جب آپ کے ہونٹوں کو چوا تو ایک صحابی برداشت نہ کر سکے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بدبخت اپنی چھڑی دور کر، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا۔ یہ حسن اور حسین ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کا یوں مرکز رہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بن رہے ہیں، وہ دوش مبارک پر سوار ہو رہے ہیں، مہر نبوت سے کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پاک کو چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو طویل کر دیتے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی پشت مبارک سے گرنے نہ دیا، ظالموں نے انہیں سواری سے گرا کے شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علمیت پائی، عبادت کے رنگ پائے، وہ بندگی کے انداز سیکھے، وہ قرآن سیکھا کن ہستیوں سے جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ان ہستیوں کی جرمٹ میں ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کا جھولا ہلاتی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں، وہ رات بھر عبادت کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ نے کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا، امت کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ وہ عبادت اور بندگی کے رنگ کہ سیدہ کے لیے سردیوں کی رات وہ فرماتی ہیں کہ چھوٹی پڑ گئی، میں اطمینان سے سجدہ نہ کر سکی۔ والدہ وہ ہیں، والد وہ ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو علم میں بھی وہ درجہ کمال عطا ہوا امام حسین علیہ السلام کو۔ پھر آپ دیکھیں تو جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے اور حکم آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو یہ جو ننھے قدموں سے چل کر جانا تھا حضور کے پیچھے پیچھے، حضور کے ساتھ ساتھ، یہ در حقیقت اس اتباع کا رنگ تھے جو آپ میں نظر آتے ہیں زندگی میں، کردار میں، عمل میں۔ ماشاءاللہ۔ اسی خوبصورت تسلسل کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آج ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ مشام جہاں تک معطر ہو جائے، اور ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ مہمان اسکالرز بھی موجود ہیں اور ثنا خواہ محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں اس وقت ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی سمت آ رہی ہوں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں امام علی مقام کے فضائل و مناقب بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ صبر و استقامت کے پیکر، نشان ہدایت، مملکت شہادت کے تاجدار، گلستان علی اور فاطمہ کے پھول، شبیہ رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت سیرت رسول، جن کا کردار کردار رسول، اور جن کی ہر ادا سے ادائے رسول کی خوشبو آتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا جو جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حسن اور حسین سے اتنی والہانہ محبت کرتے تھے کہ انہیں جب وہ آتے تھے سامنے سے تو فوراً سینے سے لگا لیتے تھے، انہیں سونگتے تھے، انہیں پوچھتے تھے، چومتے تھے اور اپنے سینے سے لگا کر والہانہ انداز میں پیار کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر گئے تو امام حسین چھوٹے تھے، کسی بات پہ رو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اسے جلدی سے چپ کراؤ، اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگے کہ اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر میں تشریف فرماتے، چادر اوڑے ہوئے تھے، امام حسن بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، حسین بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، پھر بی بی فاطمہ آئی تو انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور حضرت علی آئی تو انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو نجاست کو ان سے دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اے اللہ تو حسین سے محبت فرما، اے اللہ ہر اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یعنی کہاں ہے میرا بچہ، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھایا اور والہانہ انداز میں پیار کرنے لگے، تو حضرت امام حسین آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں پھیرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی نے منت مانی کہ حضرت امام اور حسن اور حسین بہت بیمار تھے کہ جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے 3 دن کا روزہ رکھا، بغیر سحری کا روزہ تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ایک یتیم آتا ہے، آل محمد کے وارثوں نے سادہ پانی اور جو کی روٹی روزہ کھولنے کے لیے رکھا ہے اسے دے دیا اور سادے پانی سے روزہ کھول لیا۔ دوسرے دن پھر مسکین آتا ہے، پھر سادے پانی سے روزہ کھول لیا، جو کی روٹی اسے دے دی۔ تیسرے دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ایک اسیر آتا ہے۔ ندا اسیر کون لوگ تھے؟ تاریخ میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسیر مسلمان نہیں تھے، وہ مختلف گھروں سے مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ آل محمد کے وارثوں نے اپنی جو کی روٹی اس اسیر کو دے دی اور سادے پانی سے روزہ کھول لیا، کہا کہ ہم رحمت للمسلمین کے نہیں، رحمت للعالمین کے وارث ہیں، اس محمد کے وارث ہیں جس کو پروردگار عالم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نہ ایسی ماں کسی کو ملے، نہ ایسے باپ کسی کو ملے، نہ ایسے نانا کسی کو ملے کہ جس کی ماں فاطمہ، جس کے نانا نبی حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نانا جان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ایک کلام شامل کریں گے ہم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود
جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سو بار اگر ٹوٹی بخشش کی روایت ہے، توبہ تو بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت پیارا انداز۔ اللہ آپ کی تمام عقیدتوں کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اہل دل کا، اہل عزیمت کا، اہل ایمان کا، ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پہ فائز ہستیوں کا، مقدس نفوس کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اب ذکر شہادت ہوگا اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام شہادت مقام سعادت ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ آج ذکر ہو رہا ہے شہدائے کربلا کا۔ یہ کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کو خوشی خوشی آمادہ ہیں؟ یہ کون سا جذبہ شہادت ہے؟ یہ جذبہ شہادت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے۔ اب جب مربی اتنے عظیم ہوں، عظیم المرتبت ہوں، تو جناب پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے، ان کا جو تلمیذ ہوں گے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو آج ہم ذکر شہادت کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکیوی صاحبہ پیام کربلا میں چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کا یہ جو مقام شہادت ہے، بلکہ شہادت کی تفصیل بیان فرمائیے، امام عالی مقام، ان کے رفقا کی شہادت۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام بہت لحاظ سے انفرادیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، اور راوی کون ہوتے ہیں جنہوں نے شہادت ہوتے دیکھی۔ امام حسین علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو ذکر شہادت شروع ہو گیا ہے۔ باقی شہادتوں کے راوی لوگ ہوں گے، عام انسان ہوں گے۔ یہ شہادت عجب ہے کہ اللہ جبریل امی کو بھیج رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے وجود اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جن کی پرورش آپ کریں گے۔ وہی فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام میرے پاس آئے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار، آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو روان۔ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی ابھی جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت مسلمانوں کی ایک جماعت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ یہ اتنی تواتر سے اہل بیت میں یہ ذکر ہوتا رہا کہ شہزادے کو تیار کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ آپ ساتھ ہوں گے۔ تو فقط شہادت کا ہی ذکر نہیں، سال کی نشاندہی کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری سے مجھے پہلے اٹھا لینا کہ میں ان لڑکوں کی عمارت سے پہلے اس دنیا سے جانا چاہوں۔ اللہ وہ 60 ہجری سے پہلے کیوں دعائیں مانگتے تھے، اور اسی لیے 59 ہجری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کی بھی نشاندہی فرمائی، اور خصوصی طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی عطا کی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے وہ مٹی دی اور بتایا کہ یہ جبریل امین اس جگہ کی مٹی لائے ہیں، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ غور کریں، ازواج مطہرات تو اور بھی تھی، مگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں دی گئی یہ مٹی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو باقی ساری ازواج رخصت ہو چکی تھی، فقط حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی۔ اور وہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک شیشی میں خون جمع، آپ فرما رہے ہیں یہ حسین کا اور رفقا کا خون ہے۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو کر اٹھی اور میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ گویا نبی کریم علیہ السلام اس میدان کربلا میں خود موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اس مقام پر فائز ہوتا ہوا۔ پھر آپ کے اس شہادت کے مقام تک کی نشاندہی کی۔ ایک مرتبہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سفر میں اس مقام سے گزرے تو آپ نے فرمایا سواریوں کو روک دو، اور جب سواریاں رکی تو آپ اترے اپنی سواری سے اور آپ نے فرمایا یہ جگہ ہے ان کے خیموں کی، یہ جگہ ہے جس جگہ انہیں شہید کیا جائے گا، یہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں کو باندھا جائے گا۔ اس مقام کربلا کی اس میں اس جگہ تک کی نشاندہی فرمائی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ گویا یہ شہادت وہ واقعہ تھا جسے نسل در نسل بتایا گیا، تیار کیا گیا، کیونکہ یہ سیرت النبی کا وہ باب ہے جس کی تکمیل میدان کربلا میں حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور وہ کون سا عظیم جذبہ تھا جس طرح سے آپ اجان نے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا شہدائے کربلا کے تعلق سے، امام علی مقام کی عظیم قربانی کے تعلق سے آپ کے اسلاف اور مولا علی کا ذکر ہو، حضور جان عالم کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، یہ سب جانتے تھے، انہیں معلوم تھا، اور وہ خود بھی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں،
لیکن کیا عظیم مقصد ہے اور وہ عظیم جذبہ کہ ٹھیک ہے ان کو معلوم تھا کہ رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم ہے. یہ مقام تسلیم و رضا. اللہ اللہ. دیکھیے امام حسین نے دشت کربلا میں جو قربانی دی بلا شبہ وہ تاریخ کی عظیم ترین قربانی تھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا. قربانی عظیم تھی تو ندا مقصد بھی عظیم ہوگا. کربلا کی جنگ نہ عہدوں کی جنگ تھی نہ شہزادوں کی جنگ تھی. وہ کون سا مرتبہ ایسا نہ تھا جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہ ہوا تھا. اور دیکھیں ندا جنگ کرنے والے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، فوج اسلحہ لے کر جاتے ہیں. جنگ کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ کہ چراغ گل کر کے لوگوں کو جانے کا مشورہ نہیں دیتے. یزید کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سوچوں پر پہرے بٹھائے جانے لگے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جانے لگا. رشتوں کا تقدس مجروح ہونے لگا. تو امام حسین علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے سوچا کہ آج اگر میں یزید سے بیعت کر لوں اور اس کے احکامات کو مان لوں تو قیامت تک وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا. تو انہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سر کٹانا منظور کیا، سر کو جھکانا منظور نہیں کیا. یہ وہ عظیم المرتبت قربانی ہے جو ہمیں عزم و ہمت کا سبق دے گئی، ایثار و قربانی کی راہ دکھلا گئی، صبر و استقامت کا درس دے گئی. وہاں ہمیں یہ سبق بھی دے گئی کہ جہاں جہاں ہمیں یزیدیت کے بت نظر آئیں تو ہم حسینی لشکر کے سپاہی بن کر ان بتوں کو پاش پاش کر دیں، چاہے اس کے لیے ہمیں مال و متاع کیوں نہ قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں پورے گھر بار کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے. تو امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر کے اپنے نانا کے دین کا نام روشن کیا. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہدائے کربلا کے خون کے قطرے چراغ بن کر چمک رہے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی. ماشاء اللہ خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کا کیا خوبصورت آپ کا انداز تکلم، اور ہم تو اپنے آپ کو کہیں وہی محسوس کر رہے تھے. اور میں کس طرح سے اظہار کروں کہ ہم کتنی عقیدت آپ سے رکھتے ہیں، اور آپ جس طرح اپنی عقیدتیں نچھاور کرتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سیدہ انبر اشرف آپ کا. اشعار کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ نبی کے دین کو زندہ حسین ہی نے کیا، نبی کے دین کو زندہ حسین ہی نے کیا، علم حضور کا اونچا حسین ہی نے کیا، اور نثار حق پہ 72 نفوذ کس نے کیے، خدا گواہ کے ایسا حسین ہی نے کیا. اور تھے نوکے نیزہ پہ محو تلاوت قرآن، کلام پاک کا چرچا حسین ہی نے کیا. اور مٹایا قوت باطل کو دہر سے کس نے، یہ کام برسر نیزہ حسین ہی نے کیا. اور رہے گی تابع ابد عرض کربلا شاہد، زمین کو عرش سے بالا حسین ہی نے کیا، زمین کو عرش سے بالا حسین ہی نے کیا. اور فدائی ہو گئے قربان جب تو پھر ڈٹ کے، فدائی ہو گئے قربان جب تو پھر ڈٹ کے، مقابلہ تن تنہا حسین ہی نے کیا، مقابلہ تن تنہا حسین ہی نے کیا. اور زبان پہ حمد خدا اور سر تہے خنجر، ادا یوں آخری سجدہ حسین ہی نے کیا. فی امان اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ
पर आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका क़त्रे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर क़त्रे आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर इश्क़ में क्या लुटाइए इश्क़ में क्या बचाइए इश्क़ में क्या लुटाइए इश्क़ में क्या बचाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूँ तो बेअदब तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूँ तो बेअदब लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर आले नबी का काम था आले नबी कर गए आले नबी का काम था आले नबी कर गए कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर